डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि कायरोप्रैक्टर बेसिकली है क्या? जो इलाज हाथों से किया जाए उसको कायरोप्रैक्टर बोलते हैं। जिस्म के कुछ हिस्सों का सुन्न हो जाना क्या स्पाइन से ताल्लुक रखता है? दर्द भी एक सिम्टम है और सुनपन भी एक सिम्टम है। पेन किलर्स के ऊपर बहुत इजी अप्रोच पे लगे हुए हैं। पेन को किल करना चाहते हैं, रूट कॉज से उसको ट्रीट नहीं करना चाहते। क्या हील पहनने से रीढ़ की हड्डी के मसाइल का सामना हो सकता है? कोई भी लेडी हील पहन रही है 75% तक बॉडी वेट शिफ्ट कर देती है आपके पंजों के ऊपर। सिटिंग के ऊपर आपकी डिस्क वैसे ही प्रेशर में होती है। आप डॉक्टर के पास उस सूरत में जाते हैं जब आपका अच्छा खासा नुकसान हो चुका होता है। बच्चों को सिर्फ मोबाइल या टीवी या लैपटॉप दे के हम लोगों ने कमरे की हद तक रख दिया है। जब तक आपकी स्किन का एक्सपोजर नहीं होगा सनलाइट के साथ, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी नहीं बनेगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उस्मान मकबूल और आप देख रहे हैं द ब्लो ट्रुथ। नाजरीन, आज हम सेहत से मुतल्लिक एक ऐसे मसले के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका शिकार उम्र रसीदा अफराद तो थे ही, लेकिन अब ये प्रॉब्लम नौजवानों में बहुत तेज़ी से पाई जा रही है, और वो है कमर दर्द, गर्दन का दर्द और रीढ़ की हड्डी के बेशुमार मसाइल। क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल हमारी हेल्थ को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है, जिसमें घंटों मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, घंटों कंप्यूटर पर बैठकर काम करना और किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में शामिल ना होना है। आज हमें ज्वाइन किया है कायरोप्रैक्टर डॉक्टर असद मिर्ज़ा ने। वो हमें इन मसाइल की वजूहात और इन मसाइल से बचाव के तरीके और मौसर तरीका इलाज के बारे में तफसील से बताएंगे। और अगर आप या आपके इर्द गिर्द कोई शख्स कमर दर्द या गर्दन के दर्द से परेशान है तो ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत मुफीद साबित होने वाला है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। वेलकम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि कायरोप्रैक्टर बेसिकली है क्या, क्योंकि बहुत से लोग इस टर्म से वाकिफ नहीं हैं। देखिए, कायरोप्रैक्टर का मतलब है डन बाय हैंड। जो इलाज हाथों से किया जाए आपकी ऑल बॉडी पेन्स को ट्रीट करने के लिए थ्रू मैनिपुलेशन एंड स्पाइन एडजस्टमेंट, उसको कायरोप्रैक्टर बोलते हैं। और कायरोप्रैक्टर मेन फोकस करता है आपकी स्पाइन में, बोन्स में, नर्वस सिस्टम में, टू ट्रीट योर टेंडन्स, लेगामेंट, जॉइंट्स, ऑल बॉडी पेन्स, इवन दो डिस्क्स। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि फिजियोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टर में टेक्निकली फ़र्क क्या है? स्वान, देखिए, जो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं वो आपकी एक्सरसाइज के ज़रिए आपकी बॉडी पेन्स को, आपकी डिस्क को डील करते हैं। और जबकि कायरोप्रैक्टर एक नॉन इन्वेसिव ड्रगलेस अप्रोच है जिसमें हम आपकी स्पाइन की मैनिपुलेशन करके, आपकी एडजस्टमेंट करके आपकी हेल्दी स्पाइन को रिस्टोर करते हैं। इवन अगर आपने किसी को देखा हो, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया था कि गर्दन दर्द या कमर दर्द, जब भी किसी को कमर दर्द या गर्दन दर्द रह रही है, अब उसमें भी एक स्पैज़म जिसको हम चुक बोलते हैं या नर्व कंप्रेशन के इश्यूज आ चुके हैं, तो उसमें आपकी डिस्क जो है वो स्लिप करके आपको नर्व के ऊपर प्रेशर देती है। तो कायरो उसमें आपकी स्पाइन की एडजस्टमेंट करके उस नर्व कंप्रेशन को रिलीज करता है। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि स्लिप डिस्क और डिस्क बल्ज में फ़र्क क्या है? डिस्क बल्ज जो होती है उसमें आपकी जो डिस्क है वो इंटेक्ट रहती है, बट बल्ज होके स्लाइडली अपवर्ड्स हो जाती है। और जबकि स्लिप डिस्क के अंदर आपकी जो डिस्क का मटेरियल है वो रैप्चर हो जाता है और बाहर निकल के आपकी नर्व कंप्रेशन का बायस बनता है, जो कि एक स्वेयर कंडीशन होती है। और सर, इन दोनों की वजूहात क्या पाई जाती हैं, खास करके यंगस्टर में? सबसे कॉमन रीज़न आप लोगों की हड्डियों का कमज़ोर होना। हमारी बॉडी पोस्चर जो इंडोर एक्टिविटी तक महदूद रहना, अपने बच्चों को घर की कमरों के अंदर महदूद रख के आप सनलाइट से दूर रखते हैं, पार्कों से दूर रखते हैं, बच्चों को सिर्फ मोबाइल या टीवी या लैपटॉप दे के हम लोगों ने कमरे की हद तक रख दिया है। इसीलिए आजकल 15-15 साल के बच्चे हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देख रहे हैं जो अपनी एमआरआई उठा के हमारे क्लिनिक विजिट कर रहे होते हैं और 2-2 3-3 डिस्क बल्ज हुई होती हैं। सर, आपने सनलाइट और धूप का जिक्र किया, तो हमें कितनी सनलाइट और धूप जो है वो लेनी चाहिए? आपको जो सनलाइट का एक्सपोजर जो है, सबसे पहले तो सनलाइट का एक्सपोजर
اگر ہمارے یہ مت ہے کہ اگر ہم اس طرح چلتے پھرتے آفس جا رہے ہیں یا آفس سے گھر آ رہے ہیں یا بچے اسکول میں جا رہے ہیں تو ان کپڑوں کے اندر جو ہمیں یو وی ریز یا سن لائٹ لگتی ہے اور اس سے ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ ہمیں وٹامن ڈی مل جائے، تو یہ ٹوٹلی مت ہے۔ جب تک آپ کی سکن کا ایکسپوئر نہیں ہوگا سن لائٹ کے ساتھ، آپ کی باڈی کے اندر وٹامن ڈی نہیں بنے گا۔ تو لہٰذا جب بھی آپ نے یہ چاہتے ہیں کہ وٹامن ڈی بنے تو ہمیں اپنی بیک کو ایکسپوز کر کے اپنی چھت پہ جائیے، بیک کو ایکسپوز کیجئے، شرٹ ریموو کیجئے، اور وہ بھی ارلی مارننگ یا پھر ایوننگ کے ٹائم، عصر کے بعد والا جو مغرب سے پہلے والا ٹائم ہوتا ہے جس میں یو وی ریز آپ کو مل سکیں، اس میں آپ کی سب سے زیادہ وٹامن ڈی آپ کی باڈی کے اندر ابزارب ہوگی، اور وہ بھی سکن کے ساتھ، کپڑوں کے اوپر نہیں۔ سر اگر باڈی پوسچر کی بات کی جائے تو بہت سے لوگ آفس ورک کرتے ہیں اور گھنٹوں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو بائک پر مسلسل سفر کرتے ہیں، تو بہتر باڈی پوسچر جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا اتنا خوبصورت پوسچر بنایا ہے جس کو ہم لڈوسس کلویچر بولتے ہیں۔ آپ کی ایس شیپ بنی ہوئی ہے آپ کی سپائن کی۔ اب جب بھی ہم آفس میں لانگ آورز بیٹھتے ہیں 9 to 5 یا بائک کے اوپر ٹریول کر رہے ہیں تو ہماری سلاوجی ڈھیلے ہو کے، لیپ ٹاپ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں تو کندھے گرے ہوئے ہیں، کمر کے اوپر ہم ایسے جھک کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے لڈوسس کلویچر اپنی پوری آج کو پرزرو کرنا ہے۔ یہ ہمیں بار بار میں اپنے پیشنٹس کو بھی یہ گائیڈ کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی آپ کی لانگ سٹنگ آ جائیں، ایک تو یہ چیز سمجھنی پڑے گی ہمیں کہ جو سٹنگ ہے بذات خود آپ کی ڈسک کے اوپر، جو ہر دو وٹیبراز کے بیچ میں آپ کی ایک ڈسک پائی جاتی ہے جو ایز اے شاک ابزاربر کے طور پہ کام کرتی ہے، سٹنگ کے اوپر آپ کی ڈسک ویسے ہی پریشر میں ہوتی ہے، اور اوپر سے جب آپ بیڈ پوسچر میں جائیں گے، ہپ نکال کے ٹلٹ ہو کے بیٹھیں گے یا سلاوجی پوسچر پہ بیٹھیں گے، تو آپ کی ڈسک کے اوپر جو پریشر ہے وہ مزید بڑھے گا، اور آپ جب وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کا بھی شکار ہوں گے تو آپ چلتے پھرتے ڈسک بلج کے پیشنٹ بن جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہر کمر درد کو مہروں کے درد سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، کیا حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے؟ ہر درد، آپ کی جو پین ہے، بے شک وہ نیک میں پین ہو یا آپ کی کمر میں پین ہو، ضروری نہیں کہ وہ آپ کی ڈسک یا وٹیبرا کی پین ہو رہی ہے۔ آپ کو وہ اسپازم بھی ہو سکتا ہے، چک پڑ سکتی ہے، یا پھر وہ ڈسک بلج کی بھی پین ہو سکتی ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ پین کیسے نکلی۔ اب نارملی آپ نے 1-2 دن پہلے کوئی بہت زیادہ ایگزرشن والا کام کر لیا ہے تو وہ اسپازم ہو کے آپ 2 دن ریسٹ کریں گے تو وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی۔ اگر وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتی تو پھر ہمیں فردر انویسٹیگیشن میں جانا پڑتا ہے کہ یہ کیوں اتنا پرسسٹ کر رہی ہے پین۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ گردن کے درد کا مسلسل رہنا کیا ریڑھ کی ہڈی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا؟ کسی بھی طرح کا درد لانگ ٹائم اگر آپ اس کو برداشت کرتے رہتے ہیں تو وہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کاز تو بند رہی ہے اس پین کی۔ اب ہمارے ہاں ادھر کنسیپٹ یہ ہے کہ ہم پین کلرز پہ لگے ہوتے ہیں اور پین کو سبسائڈ کرتے ہیں فار دا ٹائم بینگ۔ 24 گھنٹے کے لیے آپ پین کلرز 12 گھنٹے کے لیے کھا کے اس پین کو کل تو کر رہے ہیں، بٹ اس کاز کو ایڈریس نہیں کر رہے کہ اگر گردن میں درد آ رہی ہے، اگر کمر میں درد آ رہی ہے تو اس کی فردر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ درد کیوں آئی اور وہ کاز کیا بنا۔ لیٹس سے کہ کسی کو کوئی گردن میں درد ہوئی ہے اور وہ ہاتھوں میں ٹریول کر رہی ہے، کندھوں میں جا رہی ہے، اور ایون دو ہاتھ کی انگلیاں سن بھی ہو رہی ہیں، یا پھر کمر میں درد ہو رہی ہے اور وہ ٹانگ میں جا رہی ہے، ٹانگ سن بھی ہو رہی ہے، تو اٹس مین کہ اس پیشنٹ کی کوئی نہ کوئی نرو کمپریشن ہے ایٹ دا لیول آف سروائکل C5 C6 یا ایٹ دا لیول آف L5 S1۔ تو اب اس انویسٹیگیشن کو دیکھنے کے لیے وہ کوئی ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے۔ ہم اس کی ریمیڈی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے پین کلرز پہ پین کلرز کھائی جائیں گے، جبکہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا مسئلہ انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے، اور وہ اتنا لنگر آن ہوتا ہے کہ انیشل فیزز میں تو آپ کو 1-2 وزٹس میں ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ، بٹ آپ ڈاکٹر کے پاس اس صورت میں جاتے ہیں جب آپ کا اچھا خاصا نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اسی جواب سے ہمارے پاس اکثریت ایسے لوگوں کی موجود ہے جو کہ سیلف میڈیکیشن کی طرف آ جاتے ہیں بجائے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، تو آپ ان کو کس طرح آگاہ کریں گے؟ سیلف میڈیکیشن کے علاوہ آج کل ہمیں اپنی کلینکل پریکٹس میں جو چیز دیکھنی پڑتی ہے وہ سیلف ڈائگنوزز بھی آ گیا ہے
کیونکہ جب بھی آپ کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے تو آپ گوگل کے اوپر سرچ کرتے ہیں اور گوگل اس کی 6-7 بیماریاں آپ کو دکھا دیتا ہے. تو سب سے بڑی جو اویئرنیس کی ضرورت ہے پیشنٹس کو، جن کو کوئی بھی پین آ رہی ہے، بے شک نیک پین ہے، بیک پین ہے، نی پین ہے، آپ کو ڈاکٹر سے گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ کو وہ اویئرنیس ہی دے گا اور آپ کو پرابلم کو روٹ کاز سے ٹریٹ کرے گا. کم از کم جو آپ کا کائرو ہے وہ آپ کو وداؤٹ میڈیسن اینڈ وداؤٹ سرجری آپ کی روٹ کاز کو ٹھیک کرے گا اور آپ کی ہیلدی اسپائن کو ریسٹور کرے گا، تاکہ ان فیوچر آپ کو یہ پرابلم نہ آ سکے اور آپ کے وٹامنس بھی بوسٹ آن کر کے آپ کی ہیلدی اسپائن ریسٹور کر دے گا. ڈاکٹر صاحب، خواتین میں ہیل پہننے کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے، کیا ہیل پہننے سے ریڑھ کی ہڈی کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے؟ آپ کا جو پیر سے لے کے سر تک باڈی ایک یونٹ میں فنکشن کرتی ہے، اور جب ہم ہیل وومنس پہنتی ہیں تو آپ کا سارا پریشر 4 فیٹ کے اوپر پنجوں پہ چلا جاتا ہے. اب کوئی بھی لیڈی اگر 1 انچ کی ہیل پہن رہی ہیں تو ان کی 4 فیٹ پنجے کے اوپر پورا باڈی ویٹ کا 22% ویٹ چلا جائے گا. اور اگر یہی ہیل کو اگر 2 انچ کی کر دیں تو یہ 56% کے اوپر پریشر آپ کے 4 فیٹ پہ چلا جائے گا. اینڈ ڈیزاسٹر کہ اگر وہی آپ 3 انچ کی ہیل پہن لیں تو یہ آپ کا 75% تک باڈی ویٹ شفٹ کر دیتی ہے آپ کے پنجوں کے اوپر. تو لہٰذا جب بھی آپ اپنی پنجوں کے اوپر لوڈ ڈالیں گے ایسے اپنے ہیل پہن کے، تو آپ کا جو سارا باڈی پوسچر ہے، جو آپ کی ساری الائنمنٹ ہے باڈی کی، ڈسٹرب ہو جائے گی. اور آپ کے جو کاف مسلز ہیں وہ آپ کو چلنے میں بڑا سپورٹ کرتے ہیں. آپ نے اگر پاؤں میں دیکھا ہو کہ ایک آرچ بنی ہوتی ہے جو ایز اے شاک ابزاربر کے طور پہ کام کرتی ہے، جب آپ اس شاک ابزاربرس کو ختم کر دیں گے اور پنجوں پہ اوپر چلنا شروع کر دیں گے تو آپ کے کاف مسلس کے اوپر پریشر آنا شروع ہوگا جو آپ کو چلنے میں ہیلپ کرتے ہیں. پھر آپ کی نی جوائنٹس کے اوپر مسئلہ آنا شروع ہو جائے گا، اور اسپیشلی لمبر ریجن جو لوور بیک ہے اس کے اوپر اسٹریٹ پریشر شروع ہو جائے گا آپ کو. میں تو لوگوں کو یہ اویئرنیس دیتا ہوں کہ جب بھی آپ زیادہ چلنا چاہتے ہیں، مال میں پھرنا چاہتے ہیں، آفس میں زیادہ دیر پھرنا چاہتے ہیں، تو عموماً پریفر کریں کہ آپ سنیکرز پہنیں تاکہ جو ایز اے شاک ابزاربر آپ کو سپورٹ کرے. ہیلز پہننی ہے اگر خواتین نے تو وہ ونس ان اے بلو مون تو سمجھ آتا ہے جن کو کوئی ہیلتھ کے ایشوز نہیں ہیں، بٹ جن کو کوئی بیک ایک یا نی جوائنٹس کے ایشوز ہیں تو وہ اس سے دور رہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ جسم کے کچھ حصوں کا سن ہو جانا کیا اسپائن سے تعلق رکھتا ہے؟ جی بالکل، آپ کی اسپائنل کینال کے اوپر جب بھی پریشر آئے گا، جس طرح ایک پین، کیا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ کمر درد یا گردن درد، یہ ایک سمٹم ہے. درد بھی ایک سمٹم ہے اور سن پن بھی ایک سمٹم ہے. ٹنگلنگ، برننگ سینسیشن، یہ سارے علیحدہ علیحدہ سمٹمز ہیں. اس میں سے کوئی ایک سمٹم آ جائے یا سارے سمٹمز آ جائیں، وہ کیٹیگری نرو کمپریشن میں ہی رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ آپ یو ایس میں بھی پریکٹس کرتے رہے ہیں اور پاکستان میں بھی پریکٹس کر رہے ہیں، تو ان دونوں جگہوں کے جو پیشنٹ ہیں ان کے مائنڈ سیٹ میں آپ نے کیا فرق پایا ہے؟ پاکستان میں سب سے زیادہ اویئرنیس کی کمی ہے. ایون دو سرچ گوگل انجن تو ہمیں مل جاتا ہے ہر چیز اویئرنیس دینے کے لیے، بٹ پھر بھی ہیلتھ کے اوپر ابھی اویئرنیس ہماری بہت زیادہ کم ہے. جبکہ اگر آپ ابراڈ میں دیکھیں تو پیشنٹ بہت زیادہ سیلف ایجوکیٹڈ ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ پین کلرز کے اوپر بہت ایزی اپروچ پہ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ ہم پین کو کل کرنا چاہتے ہیں، روٹ کاز سے اس کو ٹریٹ نہیں کرنا چاہتے. جبکہ باہر کے ممالک میں کائرو اتنا کامن ہے کہ عموماً پیشنٹ کوئی نہیں بھی کمر درد کا یا گردن درد کا مریض ہے تو وہ پھر بھی منتھ میں ایک باری جا کے اپنی اسپائن کو الائن کرا لے گا تاکہ ان فیوچر اس کو یہ ایشوز نہ آئیں. وہ اپنی ہیلدی اسپائن کو ریسٹور رکھتے ہیں. اور ہماری پرابلم یہ ہے کہ جب تک ہم پین کلرز کھا کھا کے اپنا کڈنی اسٹمک تباہ نہیں کر لیتے تب تک ہم ڈاکٹر کا رخ نہیں کر لیتے. ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ میڈیسن سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کون سا ایسا ڈائٹ پلان کریں جس سے وہ درد میں کمی لے کر آئیں؟ دیکھیں، جب آپ اس کو درد کے ساتھ لنکڈ اپ کرتے ہیں کہ
درد ہے اور اس میں ہمیں ڈائٹ کیا لینی چاہیے، تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنا پروٹین انٹیک زیادہ رکھنا ہے۔ جب بھی عموماً ہمیں یہ پرابلم آتی ہے کہ پیشنٹ، ہم کلینک ایگزام میں دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کہتا ہے جی میں اوور ویٹڈ ہوں، تو سوری، یہ ایک myth ہے، ایسا نہیں ہے۔ پتلے لوگوں کو بھی ڈسک بلج ہوتی ہے، کمزور لوگ بھی ڈسک بلج کا شکار ہوتے ہیں، کمر درد کا شکار ہوتے ہیں، جس طرح موٹاپے کے شکار لوگ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی آپ کو کوئی ڈسک بلج یا کمر درد، گردن درد کا سمٹمز آتے ہیں، تو فوری طور پہ اپنے کھانے کو کٹ نہیں کرنا، آپ نے اپنی پروٹین انٹیک رچ رکھنی ہے، گوشت میٹ وغیرہ رکھنا ہے۔ بٹ ادھر پھر میں یہ ریوائز کرتا جاؤں کہ اب اس میں ہمیں ان کی میڈیکل ہسٹری دیکھنی پڑتی ہے۔ کچھ لوگوں کو یورک ایسڈ کا ایشو ہے، کچھ لوگوں کو کولیسٹرول کا ایشو ہے، تو ان کی ہیلتھ ایگزامن کرنے کے بعد ہی ہم ایک پلان دے سکتے ہیں۔ بٹ جنرلی اگر سینگ، تو آپ کو اپنا پروٹین انٹیک رچ رکھنا چاہیے، اپنے وٹامنز بوسٹ آن رکھنا چاہیے۔ آپ کے ویوز کو میں یہ گائیڈ کر سکتا ہوں کہ اگر کسی کو بھی بیک ایک رہ رہی ہے، آن اینڈ آف رہتی ہے، کبھی کبھار آتی ہے، تو فوری طور پر یہ 3 ٹیسٹ جو ہیں یہ آپ کے فل فار ہو جانے چاہیے، جس میں سب سے نمبر 1 پہ وٹامن ڈی، دوسرے نمبر پہ وٹامن B12 اینڈ تھرڈ نمبر پہ کیلشیم۔ یہ 3 ٹیسٹ تو فل فور آپ کے ہو جانے چاہیے کہ اگر آپ کو کبھی کبھار بھی کمر درد رہتی ہے، گردن درد رہتی ہے، یا آپ کسی بھی جوائنٹس میں پین رہ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر لیٹ نائٹ اگر کسی پیشنٹ کو سویئر پین ہوتی ہے گردن یا کمر میں، تو وہ ایسا کیا پریکاشنری میئر اپنائے کہ اس درد سے وہ فی الوقت چھٹکارا حاصل کر سکے؟ دیکھیے، پیشنٹ کو اگر رات میں لیٹ نائٹ کبھی بھی کوئی پین ہوتی ہے، میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بھی یہ اویئرنیس دیتا رہتا ہوں کہ آپ ہیٹنگ پیڈ یوز کریں، ہیٹ ان شیپ آف اینی، گھر میں کوئی گرم پانی کی بوٹل ہے اس کی ٹکور کر لیجئے، آپ ریت گرم کر کے کپڑے میں ٹکور کر سکتے ہیں، آپ ہیٹنگ پیڈ بڑے سوفسٹیکیٹڈ ملتے ہیں آپ کو آج کل، وہ رکھ سکتے ہیں اپنے اس افیکٹی ایریا کے اوپر، تاکہ فار دا ٹائم بینگ آپ کی بلڈ سرکولیشن انہانس ہو، جن جگہوں پہ سویلنگ آئی ہوئی ہے، پین ہو رہی ہے، تاکہ وقتی طور پر آپ کو اس حصے کے اندر بلڈ سرکولیشن بحال ہونا شروع ہو، اس میں آپ کو فوری طور پر ریلیف ملے گا۔ ڈاکٹر صاحب، گردن، کمر درد اور نی پین کے پیشنٹ کے لیے آپ کیا احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو فل فار آپ لوگ لیٹ کر موبائل فون یوزج بند کریں۔ یہ جو لیٹ نائٹ رات کو ہاتھ اوپر اٹھا کے موبائل فون یوز کرنا، اور جب آپ کے ہاتھ تھکتے ہیں تو پھر ہم پلو کو ڈبل کرتے ہیں یا فولڈ کر کے رکھتے ہیں، تو ہمارے نیک سے ہیڈ کا اینگل بڑھ جاتا ہے، اور وہ سارا پریشر دیتا ہے آپ کی نروز کے اوپر، اور پھر پین کاز ہوتی ہے۔ اسی طرح بیک پین یا نی پین کے اوپر، آپ جب سسٹم کے اوپر، لیپ ٹاپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، سارا سے دن آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو سلو جی ڈھیلے ہو کے اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہر 1.5 سے 2 گھنٹے بعد اپنی سیٹ کو چھوڑیں، بے شک پانی پینے چلے جائیں۔ آپ نے کنٹینیوسلی سٹنگ نہیں کرنی، بیک والے پیشنٹ جس کو کمر درد آ رہی ہے۔ اور دوسری چیز کہ اگر آپ کو کوئی سمٹمز ہیں پین کے بیک میں، تو اپنی بیک ریسٹ پلو رکھیے، تاکہ وہ آپ کو لڈوسس کلویچر میں رکھے۔ اب تیسرا آپ کا تھا کہ نی پین والا پیشنٹ کیا احتیاط کرے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے آپ کا۔ اس کے اندر سب سے پہلے تو آپ ایک چیز سمجھیے، ہائپر فلیکشن نہیں ہونے دینی۔ اب یہ ہائپر فلیکشن کیا چیز ہے؟ آپ کا ہپ کا لیول نی سے نیچے نہیں جانا چاہیے، آپ کا ہپ کا لیول گھٹنوں سے نیچے نہیں جائے گا۔ اب یہ کن جگہوں پہ ہوتا ہے؟ آپ کے گھر کے صوفے جو فومی ہوتے ہیں، جن میں آپ کی ہپ نیچے چلی جاتی ہے، گھٹنے اوپر اٹھ جاتے ہیں، آپ کی پیڑھی، موڑا، چارپائی، ایون دو آپ کی گاڑی کی پچھلی سیٹیں، تو جتنے بھی لوگ آسٹیو آرتھرائٹس ہے، گھٹنے کا گیپ ریڈیوس ہو چکا ہوا ہے، تو آپ لوگوں نے ہائپر فلیکشن نہیں ہونے دینی۔ آپ کا ہپ کا لیول نی کے برابر رہے گا یا نی سے اوپر رہے گا، یہ چیز آپ بہت زیادہ خیال کریں، تاکہ آپ کے جو بلڈ کا فلو ہے وہ بہتر رہے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ پیشنٹس جو ہیں وہ آپ کو کس طرح ایکسیس کر سکتے ہیں؟ عثمان، میں اس کے کلینک کر رہا ہوں اپنی جوہر ٹاؤن میں، H3 بلاک کے اندر۔ آپ گوگل کے اوپر صرف کائروپریکٹر اسد مرزا لکھیں گے تو میرا کلینک کا ایڈریس بھی آ جائے گا۔ 30H3 جوہر ٹاؤن میرا کلینک ایڈریس ہے، اپوزٹ سوئی گیس آفس جوہر ٹاؤن میں بیٹھتا ہوں۔
تو جن کسی کو بھی کوئی ایشوز ہیں تو بالکل میرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں ناظرین آج کا پوڈ کاسٹ آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہا ہوگا ہیلتھ کے لیے. فار مور ویڈیوز کیپ واچنگ دا بلو ٹروتھ.